नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह ताहा। आज हमें पढ़ना है आयत नंबर 22 से। सूरह ताहा में हम आज ये जो दुआ हम पढ़ते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये दुआ क्या है और ये मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी और ये दुआ कितनी इम्पोर्टेंट है और इस दुआ की कितनी अहमियत है जो हम रब्बि इश्रह ली सदरी से जो हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरा ये कि अब हम यहाँ पर जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं, पूरा वाक़या कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत मिली और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की जो बातचीत है जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है और जिसमें अल्लाह ताला बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज से, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार से बात करती है, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा प्यार से और बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में मूसा अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत दे रहे हैं तो जाहिर है घबराहट है उनके दिल में और परेशानी है और घबराहट है और अल्लाह ताला उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर पूछते हैं, जबकि अल्लाह ताला को सब पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या है क्या नहीं है। अल्लाह ताला तो छुपे हुए और बहुत ज़्यादा छुपे हुए हाल को अल्लाह ताला जानते हैं। फिर भी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि ये आपके हाथ में क्या है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं अल्लाह ताला, एक आग जब उनको नजर आती है तुआ में, मुकद्दस तुआ की वादी में, तो वहां पर वो जाते हैं और अल्लाह ताला उनको पुकारते हैं और उनसे कहते हैं अपनी चप्पलें उतारिए और अंदर आइए, शूज उतारिए और अंदर आइए, मैं आपका रब हूँ और मैं एक ही रब हूँ। फिर उनको अहकाम देते हैं, सबसे पहले कि ये कि अल्लाह ताला को एक मानना, तौहीद को मानना, यानी अल्लाह ताला को एक मानना। फिर उसके बाद नमाज कायम करना, और क्योंकि नमाज जो है वो सब तमाम अंबिया को दी गई है। और फिर किस तरह अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़े देते हैं और मोजज़े में भी फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये आपके हाथ में क्या है। अल्लाह ताला, क्योंकि उसको सांप बनना था तो पहले अल्लाह ताला जो है पूछ रहे हैं कि क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि अल्लाह ताला ये तो लाठी है और मैं इससे जो है पत्ते झाड़ता हूँ, अपनी बकरियों पर पेड़ से पत्ते झाड़ता हूँ और भी मैं इससे काम करता हूँ, ये मेरे बहुत फायदे की चीज़ है। फिर उसी को अल्लाह ताला कैसे मोजज़े में बदल देते हैं, वो सांप बन जाती है और मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख के डर के भागते हैं, क्योंकि जाहिर है एक जगह आया है कि वो फुर्तीला सांप बन जाती है, बहुत तेजी से भागता है वो सांप, और एक जगह आया है कि वो सांप ऐसा होता है देखने में जैसे कि बहुत बड़ा एनाकोंडा टाइप सांप। तो जब ऐसा सांप देखेंगे तो क्या कैफियत होगी, हम अपने ऊपर रखकर सोच सकते हैं कि क्या उसके सामने टिके रह सकते हैं। तो यही हाल मूसा अलैहिस्सलाम का होता है, जैसे वो सांप को देखते हैं तो वो डर के भागते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं नहीं, भागो नहीं, आप जो है यहीं पर ही इस, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको वापस उठाओ, हम इसको पहली जैसी हालत में कर देंगे, यानी आप डरो नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। फिर अब देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्योंकि डर है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप देखा है और भाग रहे हैं और डर है, तो उस पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आयत नंबर 22 देखें, वदमुम, और मिला लो, दौद मीम मीम, दम्मा यदुम्मु, दुम्मा या उदमुम दोनों आ सकते हैं इसके फेले अम्र। मिला लो ये फेले अम्र है, वदमुम और मिला लो यानी नियर, अपने पास करना। यदा का तेरे हाथ, अपने हाथ, यदा यदा मतलब हाथ का, आपके हाथ यानी योर हैंड, इला तरफ, जनाही का अपनी साइड के, जनाह जनाह किसको कहते हैं, साइड को, पहलू को, करवट का हिस्सा जो होता है उसको जनाह कहते हैं, साइड वाले एरिया को, कि इला तरफ जनाही का अपने साइड, तखरुज वो निकलेगा, तखरुज खराजा यखरुजू, तखरुज यानी वो निकलेगा, बैदा सफेद, बैदा वाइट के लिए आता है, सफेद कलर के लिए, मिन गैरी सूइन, मिन मतलब से, गैरी मतलब बगैर या अलावा, तो बगैर, सूइन बुराई के,
عیب کے, سو ان, سو کس کو کہتے ہیں, برائی کو, عیب کو, ڈیسیز. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے, کہ کسی بیماری یا کسی ڈیسیز کی. آیتن نشانی ہے, اخرا دوسری. اب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلو یا اپنے سائڈ سے ملا لو. جیسے ہم جیسے ہم ہگ کرتے ہیں نا کسی دوسرے کو, ایسی کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بدن پر, یعنی اپنے کروٹ کے ایریا, جو سائڈ والا ایریا ہوتا ہے, اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملا لو. یعنی جیسے ایک طرح سے کولی بھرتے ہیں نا, ایسی اپنے آپ کی, یعنی اپنے آپ ملا لو. تو یہ کیا ہے, یہ ڈر دور کرنے کا ایک طریقہ ہے, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی ڈر لگے, جب بھی بے چینی ہو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, تو کیا کریں کہ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پہلوؤں سے ملا لیں. اب یہاں پر ایک ان کو جو ہے دیا گیا تھا معجزہ, ایک اور معجزہ دیا گیا کہ اب کیا کریں کہ اپنی جو ان کے یہ جو ہے یہ اور بھی ایک بار اور آئے گا, یعنی سورہ قصص میں جو آئے گی آگے, وہ بھی بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ جب ڈر لگے موسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پاس ملا لو. پھر ایک یہ, اور ایک اور معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو, یعنی پہلے تو ایک معجزہ دیا کہ ایک سانپ ہے اور وہ سانپ جو ہے جو لاٹھی ہے وہ سانپ بن گئی. دوسرا معجزہ یہ دیا کہ اپنے گریبان میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کے, اپنے ہاتھ ڈال کے, یدا کا ایک ہاتھ کی طرف اشارہ ہے پہلے, کہ اپنا ہاتھ ڈال کے دونوں اپنا نکالو باہر, اور وہ سفید بغیر کسی بیماری کے باہر نکلے گا. یعنی بالکل جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا, بالکل اسی طرح وہ ہاتھ جو ہے چمکے گا بنا کسی بیماری کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا, من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کے, کیونکہ بیماری لوگ اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ دیکھو یہ بیمار ہے, ایسا نہ ہو کہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ لگتا ہے کوئی ڈیسیز ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی بیمار ہے. یعنی وہ بیماری نہیں ہے, وہ کوئی ڈیسیز نہیں ہے, وہ کوئی بیماری نہیں ہے. آپ, یہ ایک معجزہ ہے کہ اگر آپ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو باہر نکالیں گے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا. ٹھیک ہے. اور ایک طرف سنت بھی بتائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, کلیئرلی آگے بھی آئے گی سورہ قصص میں بھی انشاءاللہ, جب آگے پورا قصہ جب ڈیٹیل سے آئے گا, کہ جب ڈر لگے تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو پکڑ لو, تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈر جو ہے وہ دور ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک اور نشانی, دو معجزے یہاں پر ذکر کیے گئے, ایک تو یہ کہ سانپ جو کہ ان کی لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی, دوسرا یہ کہ ان کا ہاتھ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا باہر نکلا. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے پاس دو نشانیاں ہیں میری طرف سے. پھر لی نوریکا, تاکہ ہم دکھائیں تجھے, لی مطلب تاکہ, نوریکا ہم دکھائیں تجھے, ارا را یا را سے, اور یہ جو ہے را الف اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور یہ ارا سے بنا ہے, الف را اور یا, ارا, ارا یوری, تاکہ ہم دکھائیں, نوریا. اب دیکھیں یہ نوریا, یہ جو ہے فعل مضارع ہے, اور یہاں پہ آخر میں زبر نظر آ رہا ہے, تو یہ زبر لام زیر لی کی وجہ سے, لام میں تاکید کی وجہ سے, کیونکہ یہ فعل مضارع کے آگے آتا ہے, تو یہ کس کے معنی دیتا ہے, تاکہ کے. تاکہ ہم دکھائیں کا تجھے, من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے, من مطلب سے, آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے, الکبرا بڑی بڑی, یعنی یہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی نشانیوں میں سے, یعنی تاکہ ہم دکھائیں. یہ سب کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے, اور پہلا معجزہ یہ کہ سانپ بن گیا, دوسرا معجزہ یہ کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو گیا. یہ دو نشانیاں ہیں, اور یہ دو نشانیاں کیا ہیں, یہ بڑی بڑی نشانیاں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے ہیں. ان کو کوئی جادو نہ سمجھے, جادوگر ان کو نہ کہے, کیونکہ تمام نبی جو بھی انبیاء معجزے لے کر آئے تو ان کی قوم نے کیا کہا, یہ تو جادوگر ہیں, یہ تو جادو دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے, یعنی یہ نشانیوں میں سے ہے بڑی بڑی. پھر آیت نمبر 24, اذهب, اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, یعنی سارے اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی, اور اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بھی بتا دی, معجزے بھی دے دیے. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو, اذهب جاؤ, ذهبا یذهبو, اذهب جاؤ, الی فرعون, فرعون کی طرف, انہو بے شک وہ, طغا سرکش ہو گیا,
تغا، تو غین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ فعل ماضی ہے یہاں پر تغا، اور فعل مضارع آتا ہے اس کا یتغا، اسی کے آگے اگر ہم یا لگا دیں یتغا، تغا یتغا فعل مضارع، تو یہ کیا ہے فعل ماضی، وہ سرکش ہو گیا یعنی حد سے بڑھ گیا، شرارتی ہونا، حد سے بڑھ جانا، فرعون کے پاس جاؤ بے شک فرعون سرکش ہو گیا. ٹھیک ہے، اب معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اب فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے سرکشی کی زمین میں، کیونکہ فرعون نے کیا 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 تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس نے کس قدر سرکشی کی، اور کیسے کیسے وہ بچوں کو مارنا، ظلم کرنا، بد اخلاق ہونا، اکھڑ مزاج کا تھا، ظالم انسان تھا، غرور تھا اس کے اندر، تکبر تھا اس کے اندر، نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، مجھے ہی خدا مانو، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ یہ مشن کیا آسان ہے؟ اگر ہم اپنے پاس رکھ کر، اگر میں کہوں یا ہمیں کوئی کہے کہ جاؤ تمہیں پریزیڈنٹ کے پاس یا پیغام لے کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کا، یا کسی بڑے انسان کے پاس پیغام لے کر جانا ہے، اور وہ ذرا اکھڑ مزاج کا ہو، بہت روڈ اور بہت ظلم کرنے والا، بہت نفرت کرنے والا، اور ایسا ہو، اور اس کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ہو، تو ہمارے اپنے حالات، اپنی اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ بڑا انسان چھوڑیں، اگر نارمل ہی کسی انسان کے پاس جانا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں. فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو بھیج رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں اس ٹائم پر؟ اب دیکھیں ذرا، موسیٰ علیہ السلام نے مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبوت ملی ہے، انکار تو نہیں کر سکتے نا، نبی ہیں، اور نبی کو تو جانا ہے، اور اس وقت کے بادشاہ کے پاس جانا ہے. سچویشن بالکل الگ ہے یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن سے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بالکل الگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ٹف آزمائش ہے ایک طرح سے. کیسے کہ ان کو ایک بادشاہ کے پاس جانا ہے، وہ بھی ظالم بادشاہ، اور جو کہ قتل کر دیتا ہے، سر عام قتل کر دیتا ہے، اس کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اور موسیٰ علیہ السلام غلام قوم میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام سے قتل بھی ہو گیا ایک، پھر موسیٰ علیہ السلام کتنے سال بعد واپس آ رہے ہیں، اس کے پاس پلے ہیں، بڑے ہیں، اب اسی کے پاس جانا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اشراح کھول دے، اشراح یہ فعل امر ہے، ہم کہتے ہیں رب اشراح، تو اشراح فعل امر، ایکسپینڈ کرنا، کھولنا، شین راہا شراہا یشرحو اشراح یہ فعل امر، کھول دے، لی میرے لیے، لا یا لا مطلب لیے، اور یا لگ گیا میرے لیے، صدری میرا سینہ، صدری میرا سینہ. اب پہلی دعا کیا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. جب شرح صدر ہوتا ہے سینہ کھلتا ہے. شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کا کھل جانا، سینے کا ایکسپینڈ ہو جانا. جب سینہ کھل جاتا ہے تو حق قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، سچ کو قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف جو ہے ٹیکس مجھے سمجھ میں آ جائے، یعنی جو ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے، میرے یقین میں اور زیادہ بڑھ جائے میرا یقین، اور میرا ایمان بڑھ جائے، اور میری بزدلی ختم ہو جائے، میرا اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہو جائے. آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہوں، جو بھی کام، چاہے وہ کام ہمارے لیے آسان ہو یا جو کام ہمارے لیے چاہے وہ کام مشکل ہو، تو بہترین دعا ہے اس میں کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے،
تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ اور میرا حوصلہ بڑھا دیجیے، یعنی حوصلہ بڑھ جائے، بردباری یعنی میچورٹی بڑھ جائے، حوصلہ مند ہم ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے خلاف نہ جائیں، اگر تبلیغ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی بات کرنے جا رہے ہیں مخالفت نہ کریں، ٹھیک ہے، اور جو بھی سختیاں پیش آئیں گی ان سے نہ گھبرائیں، ہمارے دل بڑے ہو جائیں. یہ دعا انہوں نے کری. تو میرے لیے میرا سینہ کھول دیجیے. اب جب آپ یہاں آتے ہیں، یہاں دعا کرتے ہیں، تو دعا میں کتنی بہترین دعا آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا سینہ کھول دیجیے، یعنی مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں آئے، میرا یقین بڑھ جائے، میرا ایمان بڑھ جائے، کوئی بھی ٹاسک کو میں گھبراؤں نہ، میں جو ہے مجھے ہر چیز کلیئرلی سمجھ میں آنے لگے، میچیورٹی بڑھ جائے، حلم میں اضافہ ہو، حکمت میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 26 میں وَيَسِّرْ لِي، واہ مطلب اور، یسر آسان کر دیجئے. یسر یہ فعل امر ہے، یا سین را، یسرا یسرو، یسر فعل امر، آسان کر دیجئے، لی میرے لیے، امری میرا کام، امری میرا کام، چاہے کوئی بھی کام ہو. اللہ تعالیٰ سے کتنی بہترین دعا ہے، وَيَسِّرْ لِي امری، اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرا معاملہ، یعنی میرے کام میں آسانی فرما دیجئے، یعنی جو بھی میں کام کرنے جاؤں مجھے ایسے سامان اویلیبل ہو جائیں کہ ہر چیز میرے لیے آسان ہو جائے، کہ تمام یعنی جتنے بھی سبب ہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی مجھے اس کے لیے سبب چاہیے یا مجھے اس کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے، جو بھی اویلیبل مجھے اس کام کو کرنے کے لیے جو بھی سامان چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی اویلیبل کرا دے، یعنی میرے لیے ہر کام میں آسانی ہو جائے، اس کام میں ناکامی میرے سامنے نہ آئے. ایون کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہو نا، اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے رشتہ لینے جا رہے ہوں، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے دینا یا لینا، جو بھی رشتہ کرنے جا رہے ہوں، اس میں بھی یہ دعا پڑھیں. کہیں لیکچر دینے جا رہے ہیں کسی لیکچر ہال میں، اس میں بھی یہ دعا پڑھیں. لوگوں کو سکھانے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی یہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے جا رہے ہیں کہیں، تو یہ دعا کریں. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں اور ہر بڑی بات میں اس دعا کو پکڑ لیں. بہترین دعا ہے نا، میرے کام میں آسانی ہو جائے، ہر کام میں جو بھی کام ہو، بس یہ دعا پکڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے. بلکہ جب آپ لوگوں کو لیکچر دینے جا رہے ہوں یا لوگوں کو بات سمجھانے جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھانے جا رہے ہوں، تو اسی دعا کو پڑھ کے، اور لوگوں سے بات کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ پہلے آپ یہ دعا پڑھیں اور پھر اس دعا کے مطلب بتا دیں. پھر کہیں کہ پتہ ہے میں نے یہ دعا کیوں پڑھی ہے، سنیں ذرا اس کے مطلب کتنے اچھے ہیں، اس کے معنی کتنے اچھے ہیں، ایک ایک ورڈ بائی ورڈ اس کے معنی بتائیں، اور پھر وہیں سے اپنی بات اسٹارٹ کر دیں. جو بھی آپ کو بات کہنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. پھر وحلل، اور کھول دیجئے، ہا لام لام، وحلل، حلا یحلو وحلل. اچھا، ہا لام لام حلال بھی اسی سے بنا ہے. ہم کہتے ہیں نا حلال ہے یہ چیز، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. حلال کھلنا ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی اس کا راستہ کھل گیا. تو یعنی کوئی چیز ہمارے یہ حلال ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا، اور اب ہم وہ کام کر سکتے ہیں، بندش نہیں ہے. تو وحلل، اور کھول دیجئے، عقدتن گرہ، نوٹ. عقدتن کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو، گانٹ، نوٹ کو. من لسانی میری زبان کی، من مطلب سے، اور لسان میری زبان سے، یعنی وحلل عقدتم من لسانی یفقہو قولی. یفقہو، فقیہا، یفقہو سے بنا ہے تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ سب سمجھیں، قولی میری بات کو، تاکہ وہ سب سمجھیں، یفقہو قولی میری بات کو. ٹھیک ہے، یہاں پر تاکہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ یہاں سے نون بھی ڈراپ ہے. ٹھیک ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ لام زیر لی یہاں پر ہے، تو تاکہ سمجھیں قولی میری بات کو. اب میرے کمیونیکیشن میں، یعنی میری کمیونیکیشن آسان ہو جائے، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یا کہنا چاہ رہا ہوں دوسروں کو سمجھ میں آ جائے. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے لیک آف کمیونیکیشن یا مس کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ میں فساد بن جاتی ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، دوسرا کچھ سمجھ رہا ہے. زندگی میں ایسا بہت ہوتا ہے، ایون ہمارے گھروں میں بہت ہوتا ہے، اور یہی باتیں فساد بن جاتی ہیں. ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا سمجھ کچھ رہا ہوتا ہے. آپ بات شروع ہی کرتے ہیں، دوسرا بھڑک اٹھتا ہے نا، اور بھائی کیا ہو گیا،
تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہے نا. تو بات ابھی شروع ہی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے دوسرا آفینڈ ہو جائے. ہر موقع پر یہ دعا فائدہ دیتی ہے. تو میری یعنی لوگ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، کلیئرلی لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں، کمیونیکیشن جو پرابلم ہے ہمارے بیچ میں وہ نہ ہو، اور جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اور جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو ہمارے بیچ میں. یہ دعا ہے. اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ بھی تھی کہ کچھ شاید ہقلاتے تھے، کلیئرلی بول نہیں پاتے تھے، کلیئرلی اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے. تو تب انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ میں کلیئرلی نہیں بول پاتا، میری زبان کی لکنت کو ہٹا دیجئے تاکہ میں کلیئرلی بولوں تو، اور جو میں بولوں وہ لوگ میری باتوں کو سمجھ جائیں، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور اچھے سے لوگ میری باتوں کو سمجھ جائیں، آفینڈ نہ ہو میری باتوں کو سن کر. تو جس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، یعنی جو کلیئرلی بول نہیں پاتا، وہ بھی بہترین دعا ہے کہ یہ اس کو پڑھانی چاہیے جو ہقلاتا ہو، یا کلیئرلی اپنی بات نہیں کہہ پاتا ہو، یا گھبراتا ہو، بات شروع کری اور گھبراہٹ شروع ہو گئی. تو اس میں ہر موقع پر، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دعا صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں تو ہم نے یہ دعا پڑھ لی. یہ دعا ہر موقع پر کام آتی ہے، ہر موقع پر. تو کتنے بہترین ہے اس کے میننگ، معنی. اور اس کو کیونکہ آج بہت ڈیپلی اس دعا کو سمجھے ہوں گے، کیونکہ ہم پڑھ دیتے ہیں، معنی بھی ہمیں پتہ ہیں، لیکن ڈیپلی اس دعا کو اگر دیکھیں اور اس میں غور کریں تو یہ بہت ہی بہترین اور بہت اچھی دعا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے بھی، جہاں بھی ہم جائیں، جس موقع پر بھی ہم ہوں، اس موقع پر اس دعا کو پڑھیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ 5 دعائیں مانگتے ہیں کہ اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے، دوسرا آسان کر دیجئے میرا ہر کام، تیسرا میرے زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، چوتھا میری بات لوگ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. اور وجلل، اور بنا دیجئے، جعلا یجعلو سے اجعل، بنا دیجئے، لی میرے لیے، وزیرن، وزیر مددگار. وزیر جو ہوتا ہے نا، وزیرن مددگار کے لیے آتا ہے. جو منسٹر ہوتے ہیں نا وہ بھی جو راجا کے مددگار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو وزیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وزرا یزیرو سے مددگار، وزیرن یہ جو ہے مصدر ہے، ورڈ ہے، نام ہے، کہ میرے لیے وزیر بنا دیجیے. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو مددگار جو ہر موقع پر، وزیر مطلب ایسا مددگار جو ہر موقع پر ساتھ دے. من اہالی، میرے گھر والے میں سے، من مطلب سے، اہالی میرے گھر والوں میں سے. یعنی اب اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا مددگار بنا دیجیے، اور وہ مددگار کون ہو؟ میرے ہی گھر والے میں سے ہو. اور وہ کون؟ ہارون، ہارون اخی میرا بھائی، اخی میرا بھائی. تو کس کے لیے؟ نبوت کے لیے مانگ رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو گھبراہٹ ہے، بادشاہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جانا ہے، ایک بہت بڑا اور ایک عظیم مشن ہے، اور پھر اس زبان پہ لکنت ہے، کلیئرلی بول نہیں پاتے، اور پھر سر ایک اور چیز کے قتل بھی ہو گیا ہے، پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں کہ میرے، پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار چاہیے، آپ میرے ہی گھر والے میں سے بنائیں. کیونکہ دیکھیں دوسروں پر بھروسہ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور پھر اپنا بھائی، یعنی ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے بڑے بھائی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبوت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی اور ان کو بھی نبوت دی، اور وہ پھر وہ کلیئرلی بول پاتے تھے، کلیئرلی ان کے اندر یہ ٹیلنٹ بھی تھا، دوسروں تک اپنی بات پہنچا دیتے تھے. اور پھر بڑے بھائی سے بڑھ کر بڑا اپنے قریب کون ہو سکتا ہے نا، جہاں بھائی بہن کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا، وہاں پھر کون ہو سکتا ہے بڑے بھائی سے بڑھ کر. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت بھی دیتے ہیں، ہے نا. تو اگر دنیا میں شاید اگر کسی نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچایا ہو تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے کی، اور اللہ تعالیٰ کو سے دعا کری کہ نبوت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی اور نبوت بھی دے دی. اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز لا کر اکٹھی کر دی جائے، کچھ بھی لا کر اپنے بھائی کو دے دیا جائے، شاید نبوت کے آس پاس بھی نہیں ہے وہ.
تو بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام نے فائدہ پہنچایا اپنے بھائی کو. پھر دیکھیں کہ ہمیں بھی جو ہے مل جل کر رہنا چاہیے اپنے بھائیوں سے, کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے ہر گھر میں لڑائی جھگڑے فساد یہی دیکھنے کو ملتا ہے. ایون بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, اور حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ اپنے سگے بھائی بہن جو ہیں وہ اتنے دشمن کیوں بن جاتے ہیں اور کیسے بن جاتے ہیں. اور پھر یہاں دیکھیں کہ کتنی محبت ہوگی ان کے بیچ میں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی بہن بھائی کے بیچ میں, کہ وہ جو ہیں اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرا ساتھ دیجیے اور ضرور ان کو میرے ساتھ بنا دیجیے, نبی بنا دیجیے, نبوت دے دیجیے. اور ظاہر ہے ان کو بھروسہ بھی ہوگا, اور تبھی تو انہوں نے دعا مانگی نا کہ ہارون علیہ السلام کر سکتے ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیچ میں کتنی محبتیں بھی ہوں گی. تو محبتوں کو بڑھانا چاہیے, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سلام کو عام کریں, اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو اس کو دور کریں, کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو دور کریں. تو رشتے جو ہیں وہ پھر اچھے ہوں گے, اور پھر اس سے رشتے اچھے ہوں گے آپس میں, گھر میں بھائی بہنوں کے بیچ میں, تو پھر ڈپریشن اور اسٹریس یہ سب بیماریاں بھی نہیں ہوں گی. یہ سب بیماریاں بھی اس لیے ہی ہوتی ہیں کہ رشتے جب اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 31, اشدد مضبوط کر دیجئے, شین دال دال, شدہ یشدو اشدد مضبوط کر دیجئے, بھی اس کے ساتھ, ازری ازری میری اسٹرینتھ, میری طاقت, میری قوت. وزیر سے ہی تو بنا ہے, وہی ورڈ ہے دیکھیں, یہ جو ہے نہیں, ازری الف زا را اس کے روٹ لیٹر ہیں, ازری میری طاقت. ازر کہتے ہیں طاقت کو, اور یا لگ گیا تو یہ ورڈ ہے میری طاقت. و اشرک ہوں, اور شریک کر دیجئے اسے, وا مطلب اور, اشرک شریک کر دیجئے. اشرکا یشرکو اشرک, یہ فعل امر ہے, اشرک شریک کر دیجئے, ہو اسے, فی امری میرے کام میں, یعنی میرے بھائی کو نبوت دے دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے, اور میری طاقت مضبوط کر دیجئے. کیونکہ جب ہم اکیلے کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن کوئی ہمارے ساتھ مل جائے اور ہم مل کر کام کریں تو وہی کام بہت آسان ہو جاتا ہے, اور پھر ہم بہت تیزی سے اس کام کو کر پاتے ہیں. اور خاص طور سے جب اللہ تعالیٰ کا کام ہو. دنیا میں بھی آپ دیکھیں اکیلے آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گے, ایک گھر بھی اکیلے نہیں چل پاتا, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مددگار بناتے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ قائم کرتے ہیں, ہے نا. تو اس تب جب دونوں میں محبتیں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ, دلوں میں محبتیں ڈالتے ہیں, پھر یہ گھر بہت آسانی سے اور بہت اچھے سے چل پاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں, بہت سارے مددگار ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دین کا کام کرنے جا رہے ہوں, اب یہاں پر اب دیکھیں کہ ہم سب ساتھ میں اگر مل کر کام کریں, کوئی ایک اکیلا جو ہے کام نہیں کر سکتا, اور اگر کر بھی پائے گا تو تھوڑا بہت چھوٹے چھوٹے لیول پر بس تھوڑے بہت کام کر دیا. لیکن ہمیں جو ہے بہت نیت اپنی بہت اچھی کرنی چاہیے, بڑی کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے بہت بہت مانگنا چاہیے. صرف ایک دو لوگوں کو نہیں, اللہ تعالیٰ میرے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت پہنچا, یہ والی دعا ہونی چاہیے بہت سارے. اور پھر صرف دنیا کے لیے نہ جئیں, آخرت کے لیے جئیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جئیں, اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں, اور اس میں تو پھر مدد چاہیے ہی چاہیے, پھر وہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے, ہے نا. پھر ہمیں ساتھ چاہیے اور نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے. اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مخلص لوگوں کو شامل کرے, نیک لوگوں کو شامل کرے, ایسے لوگ دیں جو فساد قائم نہ کریں, بلکہ جو فساد کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے. تو پھر دیکھیں جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست مانگتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا بھی ہے. تو یہ دعا بھی میری آزمائی بھی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں جہاں جاؤں مجھے بہترین دوست دینا, بہترین ساتھی دینا, اور الحمدللہ بہترین دوست اور بہترین ساتھی ہی ملتے ہیں. اور پھر کمال مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے کہ جو لوگ فساد کرنے والے ہوتے ہیں یا ڈفرینسز پیدا کرنے والے ہوتے ہیں یا مخالفتیں کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے اپنے آپ ہی دور کر دیتے ہیں, اور دھیرے دھیرے ہی دور کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے, ہاں وہ فساد کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پہ یقین بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہترین ساتھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی دے, بہترین ساتھی دے, تاکہ ہم تیرے دین کے کام کو بہت تیزی سے کر سکیں اور بہت آگے تک لے جائیں, اور بہت لوگوں تک ہم جو ہے تیرا پیغام پہنچائیں, اور بہت لوگوں تک اللہ تعالیٰ بہت لوگوں یعنی بہت سارے لوگ ہدایت پائیں اور اس کا ذریعہ ہم بنیں. تو یہ پھر کام مل کر ہی ہو سکتا ہے, پھر اکیلے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے
اور پھر جب کوئی ساتھ نہ دے تو تب بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم جو ہیں اکیلے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو فساد پھیلانے والے تھے یا ڈفرینسز پیدا کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پھر ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ساتھی، لیکن پھر بھی نیک دوست بھی مانگے، نہیں مل رہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں. اب پھر کیا کہتے ہیں وہ، شریک کر دیں اسے میرے کام میں، یعنی میرا کام آسان ہو جائے، میرے بھائی کو ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجئے. تاکہ کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، نسبیح کا ہم تسبیح کریں تیری، سبحا یسبحو سے بنائیں کئی کی وجہ سے. جب یہ کئی آ جاتا ہے نا کئی بھی، تو وہ بھی فعل مضارع کے آخر کو زبر کر دیتا ہے. یہ نسبحو تھا، نسبیحا ہو گیا اس کئی کی وجہ سے. تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثیرن کثرت سے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں. ٹھیک ہے، یعنی تسبیح میں صرف یہ نہیں آتا کہ ہم تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور ہم تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کثرت سے تسبیح کریں، یعنی جو بھی تو حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے رہے ہیں اس حکم کو فوراً مان لیں اور اس پر لبیک کہیں. اچھا، یہ آپ کو شرح صدر نہیں لگ رہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیجئے، پھر یہ شرح صدر ہی ہے کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا. اکیلے کچھ لوگ اتنے سیلفش بھی ہوتے ہیں کہ ہر کام اکیلے کرنا چاہتے ہیں، نہیں میری واہ واہ ہو اور میں ہی رہوں، میرے سے کوئی آگے نہ بڑھے، ایسے بھی لوگ میں ہوتے ہیں نا. تو یہ شرح صدر ہی ہے کہ ہم اچھے کام میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں اور دوسروں کو اپنا مددگار بنا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک شرح صدر کا اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ آیت نمبر 34، وَنَذْكُرُکَ کا اور ہم یاد کریں تجھے، ذکرہ یذکرو سے، نذکرو تھا، نذکرہ ہو گیا اس کئی کی وجہ سے. وہ کئی یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ کیا بتا رہا ہے، آخر کا زبر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بھی اپلائی ہے. اور ہم یاد کریں، ذکر سے بنا ہے نا، زا کافرا زال کافرا ذکر، ہم یاد کریں کا تجھے کثیرن کثرت سے، یعنی ہم تجھے بہت یاد کریں، کثرت سے یاد کریں، تجھے ہم بھولیں نہ، ہر وقت جو تو حکم دے دے ہم وہ حکم کریں اور اس پر لبیک کہیں اور ہم تیری تسبیح کریں، اور جو ہمیں کام دے دے وہ ہم کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، ہر وقت تجھے یاد کریں. انکا بے شک، انتا تو ہی ہے، بنا انتا مطلب تو ہی ہے، کنتا سوری انکا بے شک، کنتا ہے تو، کانا یکونو کن سے، بنا ہمیں، بصیرن خوب دیکھنے والا، یعنی تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کیونکہ تو ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر معاملات کو تو دیکھ رہا ہے. قالا کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، قد در حقیقت، اوتیتا تو دیا گیا، اوتیتا یہ جو ہے عطایاتی سے بنا ہے، اوتیتا یہ جو ہے مجہول ہے، ماضی مجہول، تو دیا گیا یعنی تجھے دیا گیا، سؤلکا تیرا سوال، سؤلا مطلب سوال، سوال کیا ہے؟ جو تم نے مانگا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے غفور و رحیم ہے، رحمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لی، جو مانگا. ہوتا ہے نا کوئی دعاؤں کا کچھ ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں تمہارا سوال دیا گیا، یعنی جو تم نے مانگا تمہیں سب دیا گیا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ اور در حقیقت، مننا احسان کیا تھا ہم نے، منا یمنو، مننا احسان کیا ہم نے، علیکا تجھ پر، مرتن ایک بار، اخرا اور بھی، اخرا ایک بار اور بھی، یعنی اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے احسانات شروع ہیں. یعنی اب کیونکہ میں یہاں سے اس کو سمجھا کر میں اپنی بات پوری کرتی ہوں. یہاں سے اللہ تعالیٰ کے احسان شروع ہیں. وہ کیا؟ جیسے ہم جب کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھو آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کو احسان یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا مشن دیا کہ ان کو جانا ہے فرعون کے پاس، کہیں ان کے ارادے ڈگمگا نہ جائیں، شیطان ان کو آ کر ورگلا نہ دے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے احسان بھی یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر اتنے سارے احسان کیے، اس موقع پر وہ احسان یاد کرو، ہے نا. اور پھر اب میرا کام کرو. ٹھیک ہے، احسان بھی یاد کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. بچپن سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیے، اب یہ احسان اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں تاکہ جب آگے وہ کوئی کام کرے، فرعون کے پاس جائیں تو ڈگمگائے نہ ارادے، یا شیطان جو ہے ان کو ورگلائے نہ، شیطان کے باتوں میں نہ آئے.
ویسے بھی وہ نبی تھے اور نبی بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، انبیاء کرام وہ ویسے بھی شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو احسان یاد دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ احسان کیا تھے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.